अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, आपके दरमियान मेरा सवाल ये है कि ये जो आजकल बहुत से इदारे और चैरिटेबल ट्रस्ट से नाम से बहुत से लोग फेक इजाज़े बना रहे हैं और लोगों को वो दिखा दिखा कर पैसे लेते हैं। आपके दरमियान में मेरा सवाल अब ये है कि इन इदारों को एक तो कैसे पता चले कि ये फेक इजाज़ा है। दूसरा सवाल ये है कि हमने जब पता नहीं है उससे पहले जो भी खुम्स दिया उस खुम्स का क्या होगा, वो हमारा अदा हुआ या नहीं हुआ। और तीसरा ये कि कोई आसान तरीका हो पता करने का कि भाई ये इजाज़ा, इनके पास जो इजाज़ा है ये असली है या नकली है। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। देखिए, इस्लाम में अमानतदारी की बड़ी अहमियत है और एक पैसा भी ख़यानत करना खुदा की बारगाह में बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा गुनाह है। इस सिलसिले में मैं एक बात नक़ल करने से पहले ये बात अर्ज़ करूँ कि नजफ़ में एक शख्स रहता था जिसने किसी आदमी के पास कुछ पैसे अमानत के तौर पर रखवाए थे और जब वो वापस आया तो उसको अमानत नहीं मिली। तो उसने मौला की बारगाह में जा कर के शिकायत की। तो मौला ने उसको बताया कि तुम नजफ़ के दरवाज़े पर चले जाना और जो सबसे पहले सुबह आदमी नजफ़ के दरवाज़े में दाखिल हो तुम उससे अपनी हाजत बयान करना, वो हाजत को पूरा कर देगा। बराबर गया और जो शख्स सुबह मिला उसकी हालत ऐसी नहीं थी उसको पूछे। फिर मौला की बारगाह में आया तो मौला ने फिर वही जवाब दिया कि तुम नजफ़ के दरवाज़े पर चले जाओ, जो शख्स पहला नज़र आया उससे अपनी हाजत बयान करना। फिर वही एक शख्स नज़र आया, बहुत ही बूढ़ा और अजीब व गरीब लिबास पहने हुए। उसने कहा ये मेरी हाजत क्या पूरा करेगा। फिर वो मौला की बारगाह, मौला ने फिर वही जवाब जो पहला शख्स नजफ़ में दाखिल हुआ तो वो गया तो वही शख्स मिला। तो उसने हाजत बयान की, कहा ठीक है कि तुम शाम को वहाँ आना जहाँ तुमने पैसे दिए थे, जहाँ तुमने पैसे दिए तुम वहाँ आना, मैं अपनी दास्तान अपना वाक़या तुमसे बयान करूँगा। वहाँ पहुँचा तो बहुत लोग जमा थे, लंबी दास्तान लेकर। तो उसने कहा कि मैंने एक आदमी से उधार लिया था 10 दिरहम और ये तय था कि मैं रोज़ाना आधे दिरहम उसको देता रहूँगा और 20 दिन में 10 दिरहम अदा हो जाएंगे। मैंने 10 दिन तक वो दिरहम दिए, फिर 10 दिन के बाद मैं दिरहम नहीं दे सका, वो आदमी मुझको नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद मैंने आलम ख्वाब में देखा। इस वाक़े को शेख अब्बास क़ुम्मी ने भी मनाज़िल आखिरत दूसरी किताबों में नक़ल फरमाया है। तो उसने कहा कि अब मैदान क़यामत है और मैं सारे मरहले मेरे तय हो गए। तय होने के बाद मैं हज गुज़र चुका हूँ, पुलिस सिरा से गुज़र चुका हूँ और जाने के बाद अनक़रीब है कि 2-4 कदम रह गए मैं जन्नत पे पहुँच जाऊँ। वहाँ से एक शख्स ने मुझे आवाज़ आई मेरे कानों में जो मुझे ले बुला रहा है। तो मैंने देखा जिस शख्स से मैंने दिरहम लिए थे वो जहन्नम में और मुझे पुकार रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे 5 दिरहम तुम्हारे पास बाकी रह गए हैं, 5 दिरहम तुम्हारे बाकी रह गए, तुम मुझे 5 दिरहम दो तो आगे बढ़ो, मेरे 5 दिरहम बाकी हैं, तुमने मुझे नहीं दिए तो मेरे औलाद को देते, किसी में तब देते, मेरे 5 दिरहम तुम्हारे पास बाकी कहाँ हैं। तो देखा मैं अब यहाँ 5 दिरहम कहाँ से दूँ भाई, अब तुम्हें खाली हाथ आया हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, का देना पड़ेगा। का नहीं दे सकते, का अगर नहीं दे सकते तो मैं ये अपने हाथ की जो 5 उंगलियां हैं जो आग की तरफ, मैं ये उंगलियां तुम्हारे सीने पर रखूँगा। उसने देखा ये आग जैसी उंगलियां मेरे सीने पर आएंगी तो क्या होगा। कहा कि ये नहीं हो सकता। बहुत लंबी दास्तान है। होते 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 कम होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि उसने कहा कि देखो इससे कम नहीं हो सकता, मैं 5 उंगलियां नहीं, 4 उंगलियां नहीं, 3 नहीं, मैं एक काम करूँगा, ये मेरी एक उंगली है, मैं इस एक उंगली का सिरा तुम्हारे सीने पर रखूँगा और हटा लूँगा। इससे कम मुझ पर कुछ नहीं हो सकता, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। तो मैं मजबूर था, मैंने कबूल कर लिया और उसने अपनी उंगली मेरे सीने पर रखी। ये कहने के बाद उसने अपने कबा का और अपने क्या कहते हैं कुर्ते का बटन खोल के दिखाया कि देखो 20 साल हो गए इस वाक़े को, अभी तक ये ज़ख़म भरा नहीं है।
20 سال ہو گئے اس واقعے پہ تک زخم بھرا نہیں ہے۔ تو جب ایک عام آدمی کا مال انسان ادا نہ کرے تو اس کا یہ مرحلہ ہے، تو اگر کوئی شخص امام کا مال ادا نہ کرے اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس دور غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سہم امام مراجع کو دیں جن کی تقلید کرتے ہیں۔ مراجع کی اجازت کے بغیر ہم ایک نیا پیسہ بھی سہم امام خرچ نہیں کر سکتے، اجازت کے بغیر ہم ایک نیا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں اجازت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی اجازت پیش کر رہا ہے، اور اس میں ضرورت ہے، اور اس میں یہ بات کرے کہ ہر وہ شخص جو خمس ادا کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو باقاعدہ تحقیق کرے کہ یہ اجازت درست ہے یا اجازت درست نہیں ہے۔ مرجع قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کے دفتر سے جو اجازت جاری کیے جاتے ہیں وہ اجازت 2 شرطوں کے ساتھ جاری کیے جاتے ہیں۔ ایک، صرف عام طور سے آدھے کا اجازت دیتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی بھی ادارے نے کوئی درخواست دی تو کہتے ہیں آپ نے جو باتیں لکھی ہیں تو جو پیسے آپ وصول کریں، جو پیسے آپ ریسیو کریں، اس ریسیو پیسے کا، وصول شدہ پیسے کا 50% آپ اپنے ادارے میں خرچ کریں اور 50% میں ہمارے دفتر سے اور ہم سے رجوع کریں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے 100 روپے بعنوان سہم امام وصول کیے ہیں تو اس 100 روپے میں صرف وہ 50 روپے خرچ کر سکتا ہے، بقیہ دوسرا 50 روپیہ اس کا نہیں ہے، وہ آقا کے دفتر میں حساب میں اس کو دینا چاہیے۔ بقیہ وہ 51 پیسے کے بعد جو ہے وہ اس کا پیسوں کا استعمال کرنا شرعی طور پہ ناجائز ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اجازت آقا سستانی کی طرف سے سب جہاں بھی ملتے ہیں وہ مدت کے ہوتے ہیں، 2 سال 3 سال کے اجازت ہوتے ہیں، اس سے سال کے اجازت زیادہ نہیں ہوتے۔ لوگ جس تیزی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں اس تیزی کے حساب کتاب نہیں دیتے۔ میں آپ کے سامنے کروں کہ آپ جو بھی اجازت دیکھیں اس میں آپ آقا اللہ احمد سیستانی کی مہر دیکھیں۔ اجازت 2 جگہ سے ملتے ہیں، یا نجف سے ملتے ہیں یا قم سے ملتے ہیں۔ نجف سے جتنے بھی اجازت ملتے ہیں ان اجازوں میں آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی کی مہر ہوتی ہے۔ اس کو باقاعدہ آپ دیکھ لیں اور اس کو جا کے آپ ٹیپ کرتے ہیں، یہ مہر یہاں پر لگی ہوئی ہے۔ اس اجازت میں لکھا ہوا اگر آپ پڑھیں گے، سلام، اجازت دی جاتی ہے کہ آپ وہ پیسہ، وہ رقم جو مورد ہے اس کا نصف امام، نصف امام جو آپ مومنین سے دریافت کریں اس کا نصف امام آپ اپنے ادارے میں خرچ کر سکتے ہیں، اور دوسرے نصف کے لیے ہماری طرف رجوع کریں۔ اس مدت، اجازت کی مدت 3 سال ہے۔ 11 جمادی الثانی 1442، یعنی ابھی تازہ 1442، یعنی یہ 10 جمادی الثانی 1445 میں ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، آپ یہ مہر دیکھ لیں، ان کی دستخط دیکھ لیں، اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں یہ دوسرا اجازت کیا کہتے ہیں کہ ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ پیسے جو آپ ہندوستان کے مومنین دریافت کریں اس کا 50% آپ یوز کریں اور دوسرا 50% سے ہم اس سے رجوع کریں۔ اس مدت اجازت کی 3 سال ہے، 11 جمادی الاول 1442۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اب اگر آپ حساب دیتے ہیں تو حساب دینے کے بعد یہ اجازت تھا 2 رجب 1439 کا، مدت ختم 3 سال کا تھا۔ حساب کتاب انہوں نے دیا تو انہوں نے یہاں پر یہ لکھا، یہ حصہ لکھا کہ یہ اجازت 3 سال کے لیے رینیو کیا جاتا ہے۔ یہ اجازت یہ 20 رجب 1439 تک تھا، اور ابھی یہ یعنی 20 رجب 19 رجب 1442 تک یہ چل سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے حساب کتاب دیا، لہذا 11 جمادی الثانی کو یہ اجازت رینیو ہو گیا 3 سال کے لیے۔ تو یہ تھا، یہ 3 سال، اب یہ 1445 تک کا اجازت ہے۔ تو یہ جو دونوں مہریں آپ دیکھیں، دونوں مہریں ایک جیسی ہیں، یہ مہر اس کی اوریجنل کی مہر ہے۔ بخیر وہ اجازت جو قم سے آتے ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں، ان میں یہ مہر لگی ہوگی،
دفتر آیت اللہ العظمیٰ سستانی قم، اس کو دیکھ لیے، اس میں لکھا ہے کہ آپ اس سر کو 2 سال کے استعمال کر سکتے ہیں، 28 ربیع الثانی 1440۔ تو یہ قوم کی، تو آپ تو جتنے بھی اجازے آپ کو مل رہے ہیں آپ ان کی مہریں دیکھیں۔ یہ اگر نجف کے ہیں تو آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی کی دستخط و مہر ہوگی، اگر قم کے تو قم کے دفتر کی مہر ہوگی۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کو کوئی اجازت کوئی دکھائے تو اس سے اوریجنل کاپی مانگیں۔ اوریجنل کاپی مانگنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ یہ قم کا ہے یا نجف کا۔ اگر قم کا ہے تو دفتر قم کی آیت اللہ العظمیٰ سستانی مدظلہ کے دفتر قم، یعنی اس پر لکھا جائے کہ یہ دفتر قم ہے، یعنی دفتر بھی کس کا؟ آیت اللہ العظمیٰ سستانی کا، کسی اور مدرسے کا نہیں۔ اور اگر نجف کا ہے تو آغا سستانی کی دفتر دستخط ہوگی اور مہر۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی اجازت ایسا نظر آئے جس کے آپ کو ڈاؤٹ ہو تو اس کا راستہ ہے، آپ اس اجازے کی زیراکس لیں، شارٹ لیں اور اس کو آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے ویب سائٹ پر پوسٹ کریں، sistani.org پر پوسٹ کر دیکھیں آیا یہ اجازت اتھینٹک ہے اجازت۔ اگر آپ نے خمس دینے سے پہلے اجازے کی تحقیق نہیں کی اور اجازہ غلط نکلا تو آپ کا خمس ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے پوری طرح تحقیق نہیں کی کہ یہ اجازہ نجف یا قم سے ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ بغیر آپ نے تحقیق کی اجازت دے دیا تو آپ بریء ذمہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے 10 روپے بھی دیے ہیں تو 10 روپے آپ کا خمس ادا نہیں ہوگا جب تک صحیح اجازت کو نہ دیا جائے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی صاحب اجازت کو خمس دینے سے پہلے اس کی تحقیق کرائیں، ایک یہ اجازت نجف اور قم کا ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے اس کی مدت تو باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ فارسی ہونے سے مطلب ایک لوگ پڑھتے ہیں نہیں، آپ فارسی لے کر کے آئیں کو کہ فارسی ہم سمجھ نہیں آتے، اگر نہیں سمجھ میں آتا فارسی میں اس کی زیراکس لے کر کے آئیں اور کسی پڑھے لکھے آدمی سے دریافت کریں۔ بہت سے ایسے اجازت چل رہے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ہر جگہ پہ اجازتوں میں مہر نیچے لگی ہوتی ہے، معلوم اجازت مہر اوپر لگا دیے، اور وہ نہ آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے قم کے دفتر کی مہر ہے نہ نجف کی مہر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آیت اللہ العظمیٰ سستانی نے اجازت دی ہے یا قم کے دفتر نے اجازت دی ہے تو آپ اس کے اجازت کو بھی تحریری طور پر کہ تمہارے پاس تحریری طور پر کوئی اجازت ہے قم کے دفتر کی کہ تم خمس لے سکتے ہو، اور وہ بھی اس کو بھی آپ تحقیق کیجئے کہ اجازت ہے یا نہیں، ورنہ آج کل کٹ پیسٹ بہت ہو رہا ہے کہ آپ یہ اجازت نکالیے تو آپ کٹ پیسٹ کر دیجئے کہتے ہیں۔ تو جب تک آپ لوگ میں گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ کو اجازت ہیں یقیناً اجازت، لیکن اجازت کو تحقیق کیا اس پر آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے مہر اور دستخط ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا اگر قم کا ہے تو قم کی مہر ہے یا مہر نہیں ہے، اور دوسری بات اس کی مدت باقی مدت تمام ہو گئی ہے، اور تیسری بات جس کے پاس اجازت اس کو صرف آیت اللہ سستانی نے 50% اجازت، یعنی اگر 100 روپے ہے، 100 روپے کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہمارے پاس پس کے 50,000 خمس تھا یا 5,000 سہم امام تھا، ہم نے 2,500 کسی اور کو دیا، 2,500 نہیں، جس نے جو پیسہ وصول کیا، اگر 5,000 خمس تھا 2,500 کسی اور کو دے دیا تو اس سے مطلب نہیں، اگر ہم نے 2,500 وصول کیا، روایت ہے دریافتی جو ہم نے وصول کیا ریسیو کیا، اس ریسیو پیسے کا 50%، یعنی اگر ہم نے 5,000 میں سہم امام میں سے 2,500 وصول کیا ہے تو 2,500 سے 1,250 ہم استعمال کر سکتے ہیں، بقیہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ ہندوستان میں کہنا پڑتی، جو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ جتنی تاکید کے ساتھ اور جس نے اصرار کے ساتھ لوگ اجازت مانگتے ہیں اتنی ہی اصرار کے ساتھ حساب نہیں دیتے، اکثریت حساب کتاب نہیں دیتی، اور جب ہم ان سے حساب کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، بڑا گناہ کر دیا، حساب کتاب میرے پیسے نہیں ہیں،
ابھی میں آپ سے کروں، ابھی اس کورونا کے زمانے میں میں نے خط لکھا آیت اللہ عظمہ سستانی کو، تو ان کا جواب آیا کہ چونکہ کورونا کی بنا کے اوپر لوگ نجف نہیں آ سکتے ہیں اور ان کے اجازے کا رینیو نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ افراد جن کے اجازے کی مدت تمام ہو گئی، اگر ان کا حساب کتاب صحیح ہے اور انہوں نے اجازے کے مطابق خرچ کیا ہے، یعنی اگر 50% کا حساب دوسرا دیا ہے اور 50% دفتر میں جمع کرایا ہے اس کے دن، تو اس صورت میں صرف ان لوگوں کا اجازت جن کا حساب کتاب پاک صاف ہے اور جنہوں نے اجازے کے مطابق عمل کیا ہے، اگر ان کا حساب کتاب صاف ہے تو ان کا اجازہ 1 سال کے رینیو کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر 100 روپے انہوں نے لیے ہیں اور بقیہ 50 روپے خرچ کر کے دوسرے 50 روپے دفتر میں جمع کرائے ہیں یا اس کے بعد اجازت لی ہے، تو وہی لوگ اپنے اجازے کو 1 سال کے لیے تمدید شدہ اور رینیو سمجھے، ورنہ جن کا حساب کتاب نہیں ان کے اجازے نئی مدت تمام ہو چکی ہے۔ اگر کوئی تمام شدہ اجازے کے بعد کسی کو بھی پیسے دے گا تو اس کا خمس ادا نہیں ہوگا، وہ پوری طرح ذمہ دار ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے اس دور آخر زمان میں پیسے کو صحیح استعمال کریں، اور یاد رکھیں ہر وہ پیسہ جو ناجائز طریقے استعمال کیا جائے گا اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے، آخرت میں بھی ظاہر، دنیا میں توفیقات سلب ہو جائیں گی اور آخرت میں عذاب ہونے لگے گا۔ لہذا ہر وہ شخص جو اپنا خمس ادا کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ اجازے کی چھان بین کرے۔ اور دوسری بات یہ آیت اللہ عظمہ نے کہا کہ اگر جو لوگوں کو ہم نے اجازت دیا ہے وہ صاحبان اجازہ ہم سے رجوع کرے تاکہ ہم ان لوگوں کو رسید دیں جن سے آپ نے پیسے وصول کیے ہیں۔ یہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو تھی، آپ اسے غور کریں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اجازہ یا نجف سے آتا ہے یا قم سے آتا ہے۔ اگر نجف سے آتا ہے تو آیت اللہ عظمہ سستانی مدثر علیہ کی دستخط ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے، جو آپ دیکھ لیں، اور اگر اس کی مدت ہوتی ہے اور اگر اس مدت میں آدمی نے حساب کتاب دیا تو وہ رینیو کرتے، وہ رینیو بھی موجود ہوتا ہے۔ تو مدت دیکھ لیں، دستخط دیکھ لیں، اگر مدت تمام ہو گئی تو رینیو ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ اور دوسرا اجازہ جو آتا ہے وہ قم سے آتا ہے، اس میں قم کے دفتر کی مہر باقی کسی کی مہر نہیں ہوتی۔ اور جن کو اجازت، تیسری بات، جو بھی آپ کی اجازت ملے آقا کو، آپ ان کو اجازت کو لے کر کے اسکین کرنے کے بعد آقا سستانی کے ویب سائٹ sistani.org پر بھیجیں، وہاں سے جواب آئے کہ اتھینٹک ہے تو دے، اگر نہیں ہے تو آپ کا پیسہ خمس کا ادا نہیں ہو۔ خدا ہم سب کو دور آخر زمان میں امانت داری کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں یہ پیسہ امام زمان کا ہے، 1 درہم بھی عذاب جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔